अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के पसीने निकाल दिए हैं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुतमईन नहीं कर सकी। आज डेमो था, हुकूमत ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इलेक्शन कमीशन को डेमो देना था, लेकिन इतने सवालात उठाए हैं, सवालात की जो भरमार की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो बहुत सारे सवालात ऐसे थे टेक्निकल जिनके जवाबात हुकूमत के पास भी नहीं थे, और हुकूमती टीम जो है वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी जिन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन तैयार की है, उनके पास भी बहुत सारे सवालात के जवाबात नहीं थे। तो पसीने पसीने हो गए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज़ भी जारी किया है इस पे, और उसमें से भी ये क्लियर हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतमईन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, और मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए हिदायत की हैं इलेक्शन कमीशन ने, और कहा है कि जाओ ये उठा लो जी डब्बे शब्बे, और इसको जो है वो ठीक तरह से इसके जो सवालात उठाए गए हैं, जो अभी इसमें खामियां हैं, जो वो बेहतर की जाएं, और अवाम का एतमाद, स्पेशली तमाम स्टेक होल्डर्स और अवाम का एतमाद इस पर हासिल करने के लिए भी कहा गया है कि उनको भी एतमाद में लिया जाए, क्योंकि अपोजिशन जमातें इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मानने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन मुस्तरद कर चुकी है। अपोजिशन ये समझ रही है कि ये हुकूमत का धांधली का बहुत बड़ा प्लान है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और समंदर पार पाकिस्तानियोज़ को जो जिस तरह वोट हासिल करना चाह रही है हुकूमत, अपोजिशन भी ये कह रही है कि समंदर पार पाकिस्तानीज़ को वोट देने का हक़ होना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन उसके जो अपोजिशन के अलग ख़दशात हैं, उस पर हुकूमत जिस अंदाज़ में, जिस तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए समंदर पार पाकिस्तानियों से वोट हासिल करना चाह रही है, क्योंकि कप्तान ये समझ रहे हैं कि मुल्क में तो उनको वो एक्सपोज हो चुके हैं, पीटीआई की हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई, मुल्क में तो इनका कली खुल गई है, लेकिन बाहर के ममालिक में जो पाकिस्तानी बैठे हैं उनमें बहुत सारों में अभी ख़ान साहब की, पीटीआई हुकूमत की इज़्ज़त अभी बाकी है, इनका भरम अभी बाकी है। तो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर इतने वोट हमने हासिल नहीं किए तो बाहर से पाकिस्तानी जो हैं बैरून मुल्क जो बैठे हैं उनके वोटों के ज़रिए हम कुछ सीटें जो हैं निकाल लेंगे और हम जीत जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन को ख़ुद इस पर रिज़र्वेशन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को एक तो कानून साजी का तरीक़ाकार इन्होंने आइनी और कानूनी एडाप्ट नहीं किया, अपोजिशन के साथ मुशावरत नहीं की, अपोजिशन के जो ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर नहीं किए, अपोजिशन से न तजावीज़ ली, न तरामीम ली, अपोजिशन के साथ एक मीटिंग बाज़ाब्ता हुकूमत की अभी तक नहीं हुई। अपोजिशन चीख रही है कि भाई हुकूमत दावा क्लेम तो ये बड़ा कर रही होती है। मैं आता हूँ इस पे मुद्दे पे आता हूँ। प्रेस रिलीज़ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है, और सवालात स्पेशली कहा जा रहा है कि 75 सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाए हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब जो हैं वो मीडिया टॉक में आकर क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हमने मुतमईन कर लिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इत्तफ़ाक़ कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कोई नहीं कर रहा। एक बात, बुनियादी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए, इस पर यानी शफाफियत होनी चाहिए, इस पर तो किसी को एतराज़ नहीं है, अपोजिशन को भी एतराज़ नहीं है, इलेक्शन कमीशन को एतराज़ नहीं है। वो भी ये चाह रहे हैं कि शफाफियत होनी चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए अगर होती है तो वो होनी चाहिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ख़दशात हैं, जो हुकूमत जो तरीक़े वारदात अपनाना चाह रही है, कानून साजी में भी जो कर रही है हुकूमत, इलेक्शन कमीशन के पर काटने की जिस तरह हुकूमत ने कोशिशें की हैं, तो इस पर ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात, शिकायत, रिज़र्वेशन और ख़दशात मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ जो रवैया हुकूमत का रहा है वो भी आपके सामने है कि हुकूमत मुतालबात करती रही है कि इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो जाए,
تبدیل کیا جائے، لیکن قانونی ایک آئینی عہدہ ہے چیف الیکشن کمشنر کا اور الیکشن کمیشن کے ممبران کا، حکومت اس طرح زبردستی کیسے ہٹا سکتی ہے؟ لیکن حکومت نے مطالبہ کیا تھا، وزیر اعظم نے مطالبہ کیا تھا، تو الیکشن کمیشن سے یہ بھی خوش نہیں ہوتے حکومتی لوگ، تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے بھی پر کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ آج جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائی گئی الیکشن کمیشن میں، اس میں کیا ہوا؟ اس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب بیٹھے تھے، اور جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں وہ بھی موجود تھے، سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے، وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھے، شبلی فراز صاحب جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کر آئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ان کے ساتھ الیکشن کمیشن کا ٹیکنیکل عملہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے کچھ سوجھ بوجھ رکھتا ہے، جو معلومات رکھتا ہے، جو جانتا ہے کچھ، وہ بھی موجود تھا۔ متعلقہ جو حکام تھے وہ موجود تھے۔ الیکشن کمیشن کو جب بریفنگ دی گئی تو اس میں الیکشن کمیشن نے کچھ سوالات یہ اٹھائے کہ جن کے بہت سارے سوالات ایسے تھے، ٹیکنیکل تھے، جن کا جوابات بھی حکومت کے پاس نہیں تھے، اور الیکشن کمیشن کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پہلا تو یہ کہا جی کہ اس کو مزید اس پر کام کریں، یہ ہدایات کی ہیں کہ اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور جو عوام کے ریزرویشن ہے یعنی پبلک ڈبیٹ اس پر ہونی چاہیے، اور تاکہ اس پہ انگلیاں نہ اٹھیں، اس پہ کوئی شکایات نہ آئیں، لوگ سوالات نہ اٹھائیں، اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی، ایولیویشن کمیٹی جو ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم تشکیل دے رہے ہیں، اور وہ اس کو ایولیٹ کرے گی، اور اس کے حوالے سے رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی۔ یہ کمیٹی جو ہے قائم کی جائے گی۔ ایک الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور دوسرا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ مارکیٹ سے ایک ایکسٹرا آرڈنری کنسلٹنٹ ہم ہائر کر رہے ہیں، جو اس کے حوالے سے بریف کرے گا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو بریف کرے گا۔ یعنی حکومتی ٹیم اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اگر الیکشن کمیشن کو مطمئن کر سکا ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن نے یہ ایکسٹرا آرڈنری کنسلٹنٹ مارکیٹ سے کیوں ہائر کرتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ شبلی فراز کے بقول اگر الیکشن کمیشن نے اتفاق کیا ہے اور یہ اطمینان کرا کے آئے ہیں، الیکشن کمیشن کو مطمئن کر کے آئے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ پریس ریلیز میں جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان کو کہا بھی ہے کہ بھئی ہم مارکیٹ سے ایک ایکسٹرا آرڈنری کنسلٹنٹ ہائر کریں گے، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بریفنگ دے گا، اور جو خدشات ہیں، تحفظات ہیں وہ دور کرے گا، اور دوسرا ٹیکنیکل جو ایولیویشن کمیٹی ہے وہ بھی اس پر قائم کی جائے گی، جو اس کا جائزہ بھی لے گی اور اس حوالے سے مزید بریف کرے گی۔ اور الیکشن کمیشن نے یہ تو کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے۔ اس پہ جس طرح میں نے بتایا کہ کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے، تو لیکن اس کی شفافیت کیسے ہوگی؟ شفافیت، سوال صرف شفافیت کا ہے کہ ہاں اگر اس الیکٹرانک مشین کے ذریعے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے شفافیت ہوتی ہے اور شفافیت کی یقین دہانی مکمل کرائی جاتی ہے، اطمینان کرایا جاتا ہے، اپوزیشن کو بھی، پبلک کو بھی، عوام کو بھی، سب مطمئن ہو جاتے ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن کو ظاہر ہے کیوں سوال اعتراض ہوگا؟ تو پھر تو کوئی الیکشن کمیشن اعتراض نہیں اٹھائے گا۔ تو سوال صرف شفافیت کا ہے۔ تو شفافیت کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو حکومت مطمئن نہیں کر پائی کہ شفاف کیسے بنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے ان کو واضح کیا ہے کہ بھائی ذمہ داری تو حکومت کی نہیں ہے الیکشن کو شفاف بنانا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اینکی پھینکی ہوئی، کوئی دھاندلی کی شکایات آئیں، کوئی مسئلے مسائل ہوئے تو پوچھا تو الیکشن کمیشن سے جائے گا، سوالات، انگلیاں الیکشن کمیشن کے حوالے سے اٹھائی جائیں گی، تو حکومت کا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بھائی شفافیت تو ہم نے کرنی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔
تاکہ کوئی الیکشن کے حوالے سے انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال تھا کہ بھائی اس کو ہیکنگ سے کیسے روکیں گے؟ اگر یہ ہیک ہو جاتا ہے سسٹم تو اس کی کیا شیورٹی ہے کہ بھائی یہ سسٹم ہیک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی دنیا بھر سے کوئی بھی ہیکر اس کو سسٹم کو ہیک نہیں کر سکتا۔ یہ جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ بھئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین اٹھائے جا رہے ہیں ابھی بھی کہ بھئی گاؤں میں دیہات میں تو بجلی ہوتی نہیں ہے تو وہاں پہ کیسے ہوگا؟ آئی ڈی کارڈز اور اے ٹی ایم کی طرح مشین میں ڈالا جائے گا، بندہ ووٹ دے گا، پھر رسید نکلے گی، چلو یہ سارا سلسلہ ہوگا۔ یہ آپ نے 2018 میں بھی تجربہ کیا تھا، آر ٹی ایس سسٹم کیسے بیٹھ گیا تھا آپ کا، کیونکہ آپ نے دھاندلی کرانی تھی، آپ کے سہولت کار اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، انہوں نے دھاندلی کر کے آپ کو جتوایا، تو آر ٹی ایس آپ نے بٹھا دیا، تو یہ سسٹم بھی آپ بٹھا سکتے ہیں، ہیک بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بعد میں پھر سوالات یہ اٹھائیں جائیں گے، تحقیقات ہوں گی، کمیٹیاں بنیں گی کہ یہ ہیک کیسے ہوا اور کس نے کیا، کہاں سے کیا، اس کو روک کیوں نہیں سکے، اس میں فالٹ کہاں سے آیا، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ لیکن فی الحال تو جو کام حکومت نے کرنا ہے، جو مقصد حکومت کا ہے دھاندلی کروانا، وہ تو حکومت کروا لے گی، حکومت تو آ جائے گی جیت کر، تو اس کے بعد رونے دھونے کا کیا فائدہ ہے؟ تو ایک تو ہیکنگ کے حوالے سے سوالات کیے الیکشن کمیشن نے، اس کا کوئی جواب حکومت کے پاس نہیں تھا۔ حکومت صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ جی یہ کیونکہ انٹرنیٹ پہ نہیں ہوگا، بغیر انٹرنیٹ کے یہ سسٹم الیکٹرانک ووٹنگ مشین چلے گی، اور الیکٹرانک بھی ہے اور بغیر انٹرنیٹ کے بھی چلے گی۔ یہ تو بڑا کمال ہے۔ کیسے؟ الیکشن کمیشن نے بہت سارے ٹیکنیکل سوالات بھی اٹھائے حکومت کے سامنے، لیکن حکومت کے پاس کوئی جواب ان کا نہیں تھا، اطمینان بخش جوابات نہیں تھے۔ اور یا فی الحال فرض کریں بائی ڈیفالٹ کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا کریں گے؟ تو یہ بھی ان سوالات کے بھی جوابات بھی حکومت کے پاس نہیں تھے۔ تو الیکشن کمیشن نے جو پریس ریلیز جاری کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اس میں سے آپ اندازہ کر جائیں گے کہ شبلی فراز جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اتفاق کیا ہے، اطمینان ہے، مطمئن ہے، اور کتنا مطمئن ہے الیکشن کمیشن، اس پریس ریلیز سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن میں حکومتی تجویز پر وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی تیار کردہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بریفنگ دی گئی۔ اعلامیہ جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے، اجلاس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کی۔ ممبران الیکشن کمیشن، وفاقی وزیر شبلی فراز، سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بریفنگ کے دوران موجود تھے۔ الیکشن کمیشن انتخابی عمل میں شفافیت پر یقین رکھتا ہے، یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے۔ انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی پر اسٹیک ہولڈرز، ووٹرز اور عوام کا اعتماد ہونا ضروری ہے۔ یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے ان کو کہ بھائی اس پر ڈیبیٹ کرائیں، پبلک کو، عوام کو اعتماد ملیں، ووٹر مطمئن ہو، عوام مطمئن ہو، اپوزیشن مطمئن ہو، اس کے بعد یہ دوبارہ ڈیمو ہوگا اس کا۔ یعنی مطمئن ہوتے ہیں تو دوبارہ ڈیمو کیسے؟ مطلب مطمئن نہیں ہے الیکشن کمیشن، تبھی یہ دوبارہ ڈیمو کے لیے کہا ہے نا۔ اچھا، ٹیکنیکل کنسلٹنٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، سمندر پار پاکستانیوں کی ووٹنگ، ڈیٹا سینٹر، انتخابی فہرستوں کی تیاری وغیرہ کے پروجیکٹ سے متعلق الیکشن کمیشن معاونت کرے گا، یہ اعلامیے میں کہا گیا ہے۔ آج کی اس بریفنگ میں صرف مشین کو متعارف کروانا شامل تھا، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے منسلک قانونی، انتظامی، لاجسٹک، اسٹوریج، ٹیکنیکی سپورٹ، ٹریننگ اور افرادی قوت سے متعلق تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید کام کرنے اور غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مزید کام کرنے اور غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ جو قانونی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے قانونی، انتظامی، لاجسٹک، اسٹوریج، ٹیکنیکل سپورٹ، ٹریننگ اور افرادی قوت سے متعلق تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر اس کو مزید اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔
الیکشن کمیشن اصولی طور پر تو ٹیکنالوجی کے استعمال کے حق میں ہے. یہ الیکشن کمیشن نے اتنا ان کو کہا ہے، جس کو شبلی فراز صاحب شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ایگری ہے اور مطمئن ہے. الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے حق میں ہے. ٹیکنالوجی کے استعمال کے حق میں اپوزیشن بھی ہے، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن جو ٹیکنالوجی کا استعمال جس انداز میں جو طریقہ واردات حکومت کرنا چاہ رہی ہے، اپوزیشن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون الیکشن کمیشن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن اصولی طور پر یہ کہا ہے چیف الیکشن کمشنر نے کہ الیکشن کمیشن اصولی طور پر ٹیکنالوجی کے استعمال کے حق میں ہے. ٹیکنالوجی کے استعمال میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے. ٹیکنالوجی استعمال ہو زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر، یعنی انہوں نے زمینی حقائق کو سامنے نہیں رکھا، اس لیے الیکشن کمیشن کا ہدایت کر رہا ہے نا کہ زمینی جو حقائق ہیں ان کو سامنے، یہ صرف ایک خیالی پلا نہ پکایا جائے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنا لی ہم نے تو یہ جی اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنے. اور ابھی ہنوز دلی دور است، ابھی تو یہ ابتدائی مراحل ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہے کہ بھئی یہ تو ابتدائی مرحلے میں ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس پہ تو بہت زیادہ ابھی مزید کام ہونا ہے. یعنی یہ انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو حکومت نے تیار کی ہے. اس کو مزید اس پر کام کرنے کی اور اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی کے استعمال پر تمام اسٹیک ہولڈرز اور ووٹرز کا اعتماد ہونا چاہیے، یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے. اور الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ٹیکنیکل کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کی بھی الیکشن کمیشن نے منظوری دے دی ہے کہ ایک کنسلٹنٹ، ٹیکنیکل کنسلٹنٹ جو ہے ایکسٹرارڈنری وہ رکھا جائے گا. اس کا بھی فیصلہ الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے، منظوری دے دی ہے. اور دوسرا الیکشن کمیشن نے ٹیکنیکل ایوولیشن کمیٹی بھی ایک تشکیل دے دی ہے. یہ بھی پریس ریلیز میں جاری کیا گیا ہے، اعلامیے میں کہا گیا ہے. ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جائزہ لے کر رپورٹ دے گی. تو یہ آج حکومت بہرحال ڈیمو دینے آئی تھی الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر، لیکن الیکشن کمیشن کو مطمئن نہیں کر سکا ہے. الیکشن کمیشن نے بہت سارے سوالات ایسے ٹیکنیکل اٹھائے جن کے جوابات حکومت نہیں دے پائی. شبلی فراز درست نہیں کہہ رہے کہ الیکشن کمیشن نے اتفاق کیا ہے. صرف اس نقطے پر اتفاق الیکشن کمیشن کا ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن جو حکومت ٹیکنالوجی جس طرح کی بنا کے لائی ہے، جس طرح استعمال کرنا چاہ رہی ہے، جو حکومت کے مقاصد ہیں، وہ الیکشن کمیشن کو بھی پتہ ہے، اپوزیشن کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے. تو اس پر اب بھی ریزرویشن الیکشن کمیشن کے موجود ہیں. الیکشن کمیشن نے مزید کام کرنے کے لیے کہا ہے، مزید اس میں بہتری لانے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.